नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराते मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हम लोगों ने देखा था कि अल्लाह ताला उन कमज़ोर दिल मुसलमानों से मुखातिब हैं जो जंग ओहद में शिकस्त के बाद बहुत ही बेदिल हो चुके हैं। बहुत ही उनकी हालत इस तरह की है कि वो बहुत मायूस हो चुके हैं और उल्टा वहाँ पे मुनाफिक और यहूद जो हैं, मुशरिकीन मक्का जो हैं, वो सब हैं उन्हें ताने दे रहे हैं कि तुम लोगों का दीन सच्चा नहीं है, अगर सच्चा होता इस टाइम तुम्हारी ये हालत ना होती। अल्लाह ताला उनका हौसला बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि कोई भी शख्स अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बग़ैर, उसके इज़्न के बग़ैर नहीं मर सकता। अगर कोई शख्स नेक अमल करेगा, कोई भी अमल करेगा, उसका बदला दुनिया में चाहेगा तो अल्लाह ताला दुनिया में उसका बदला देगा, और अगर आखिरत में चाहेगा तो अल्लाह ताला आखिरत में बदला देगा। और अल्लाह ताला शुक्रगुज़ारों को पसंद करता है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि कितने ही नबी ऐसे गुज़र चुके हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जहाद किया। इनको अल्लाह की राह में जो मसाइब दरपेश हुए, उन्होंने उसमें कोई ना तो हिम्मत हारी, ना कमज़ोरी दिखाई, ना ही बेदिल हुए और ना ही कुफ्र के आगे अपना सर झुकाया, बल्कि साबित कदम रहे। और ऐसे ही साबित कदम रहने वालों को अल्लाह ताला पसंद करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो हमेशा ये दुआ करते थे कि ए हमारे परवरदिगार, हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे काम में अगर ज़्यादती हो गई हो तो इसे भी माफ़ फरमा, और हमें साबित कदम रख और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए दुनिया में भी इसका बदला है और आखिरत का सवाब तो बहुत ही अजीम है, और ऐसे ही नेक अमल करने वालों को अल्लाह ताला महबूब रखता है। अल्लाह ताला ने फरमाया ईमान वालों से मुखातिब होकर कि अगर तुम लोग काफिरों का कहना मानोगे तो वो तुम्हें उल्टे पांव इस्लाम से फेर देंगे और तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे, क्योंकि उनकी तो अव्वलीन कोशिश यही है कि तुम्हें इस्लाम से पलट दें, इस्लाम से तुम्हें जो है वो बेदिल कर दें। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो नुकसान के ज़िम्मेदार तुम लोग सिर्फ़ खुद ही होगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही तुम्हारा सरपरस्त हूँ और मैं ही तुम्हारा मददगार हूँ, बेहतरीन मददगार और बेहतरीन सरपरस्त। हमारा आज का सबक आयत नंबर 151 से लेकर आयत नंबर 155 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर्रुअब बिमा अशरकू बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मअवाहुमुन्नार व बिइसा मस्वज़्ज़ालिमीन। अनकरीब हम काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब डाल देंगे। वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह के साथ ऐसी चीज़ों को शरीक बनाया जिनके लिए अल्लाह ने कोई दलील नहीं उतारी थी। इनका ठिकाना दोज़ख है और इन ज़ालिमों का ठिकाना बहुत ही बुरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मी होने के बाद जब मुशरिकीन ने घेरा डाल दिया और सहाबा किराम ने नहायत जांबाज़ी से मुशरिकीन को मुंतशिर कर दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिम्मत करके नहायत दानिशमंदी और हरबी महारत से नक्शा जंग में तब्दीली की और साबित कदम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। आपके इस इक़दाम से फ़ौरन जंग का नक्शा बदल गया। अबू सुफियान ने आपको देखा तो फ़ौज लेकर पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। ऊपर से सहाबा ने पत्थर बरसाए, लिहाजा वो आगे न बढ़ सका। इस तरह शिकस्त से दो चार मुसलमान फिर से बराबरी की सतह पर आ गए और अबू सुफियान को नाकाम वापस जाना पड़ा। क्योंकि ये जंग फैसला कुन ना थी और इसी हाल में अबू सुफियान वापस चला गया, लिहाजा आपको ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि अबू सुफियान वापस मुड़कर मुसलमानों पर दोबारा हमला कर दे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ताक़ुब का हुक्म दिया। चुनाचा ज़ख्म से दो चार और गमज़दा मुसलमानों में से 70 आदमियों की एक जमात ताक़ुब के लिए तैयार हो गई और वह मदीना से निकल खड़े हुए। मदीने से 8 मील दूर एक जगह पर पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुमान बिल्कुल दुरुस्त निकला। अबू सुफियान जब मकाम रूहा पर पहुंचा तो इसे ख्याल आया कि काम तो ना तमाम ही रह गया, लिहाजा वापस मदीना चलकर दोबारा हमला करना चाहिए। इन हालात में अल्लाह ताला की मदद मुसलमानों के शामिल हाल हुई। मुशरिकों के मरऊब हो जाने की वजह अल्लाह ताला ने ये बतलाई है कि वो ऐसी चीज़ों की परस्तिश करते हैं जो मखलूक हैं और अपने भी नफ़ा नुकसान पर कादिर नहीं, तो दूसरों की क्या मदद कर सकते हैं।
مومن جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی پرستش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی مدد کافی ہوتی ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں کی مدد کے لیے لازماً پہنچتے ہیں، بشرط یہ کہ مومن اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اللہ ہی پر توکل کریں۔ آیت نمبر 152 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ بلا شبہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا، جبکہ تم جنگ احد میں ابتدائی کافروں کو اللہ کے حکم سے خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تم نے بزدلی دکھائی اور نبی کے حکم میں جھگڑنے لگے، اور اپنی پسندیدہ چیز یعنی مال غنیمت نظر آنے کے بعد تم نے اپنے سردار کے حکم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے، اور بے شک اللہ نے تمہارا یہ قصور معاف کر دیا کیونکہ وہ مومنوں کے لیے بڑا فضل والا ہے۔ یہ واقعہ میں نے پچھلے سبق میں آپ کو بتا دیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستے کو کہا تھا کہ تم نے اپنی جگہ سے نہیں سرکنا، خواہ تم یہ دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک لے جائیں گے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں نہ کہوں تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ اگر تم دیکھو کہ ہم نے دشمن کو شکست دی ہے اور اسے کچل ڈالا ہے، تب بھی تم یہاں سے نہ ہلنا جب تک کہ رسول نہ کہیں۔ ابتدا میں مسلمانوں نے کافروں کو مار بھگایا، خود مشرک عورتوں کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اٹھائے اور پنڈلیاں کھولے بھاگی جا رہی تھیں۔ یہ صورتحال دیکھ کر عبداللہ بن حبیر کے ساتھیوں نے کہا، اب مال غنیمت اڑاؤ، تمہارے ساتھی تو غالب آ چکے ہیں، اب کیا دیکھ رہے ہو؟ عبداللہ بن حبیر کہنے لگے، کیا تم وہ بات بھول گئے جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی؟ وہ کہنے لگے، واللہ ہم تو لوگوں کے پاس جا کر غنیمت کا مال اڑائیں گے۔ جب وہ درہ چھوڑ کر لوگوں کے پاس آ گئے تو پیچھے سے خالد بن ولید نے حملہ کر دیا اور کافروں نے مسلمانوں کے منہ پھیر دیے اور شکست کھا کر بھاگنے لگے، اور اللہ کا رسول انہیں پیچھے سے بلا رہا تھا۔ اس وقت آپ کے ساتھ 12 آدمیوں کے سوا کوئی نہ تھا، اور کافروں نے 70 آدمی شہید کر دیے، جبکہ بدر کے دن مسلمانوں کے 140 کافروں کا نقصان کیا تھا، 70 کو قید کیا تھا اور 70 کو قتل کیا تھا۔ اس جنگ میں شروع میں مسلمانوں کو کامل فتح نصیب ہوئی اور اللہ نے اپنا وعدہ نصرت پورا کیا۔ پھر جب عبداللہ بن حبیر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مال غنیمت لوٹنے میں لگ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نافرمانی کی، جس کی پیداش مسلمانوں کو شکست کی صورت میں بھگتنی پڑی، تاہم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا یہ قصور معاف کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ جنگ برابری کی سطح پر یہ اللہ کا فضل اور اس کی معافی کا ہی نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی ذلت سے بچا لیا، ورنہ جو ذلت میدان بدر میں مشرکین مکہ کی ہوئی تھی، یہ ذلت اس سے کہیں بڑھ کر ہوتی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی فرما رہے ہیں کہ بے شک تم لوگوں نے رسول کی نافرمانی کی اور بزدلی دکھائی، جس کی وجہ سے تمہیں شکست دوچار ہونا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے شک بڑے فضل والا ہے اور مومنین پر بڑا مہربان ہے۔ آیت نمبر 153 اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ احد میں تم بھاگے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہ تھے، حالانکہ اللہ کا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا، پھر اللہ نے تمہیں رنج پر رنج دیے تاکہ تم ایسی بات پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ ایسی مصیبت پر غم کرو جو تم پر نازل ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ ان سے خوب واقف ہے۔ اب غم پہ غم، رنج پہ رنج، ان کا کیا مطلب ہے سمجھ لیتے ہیں۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ ایک تو رنج یہ تھا کہ انہوں نے نبی کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست دیا اور انہیں شکست کا رنج۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی طرح کے رنج
اس ٹائم پہنچائے، ایک منافقوں کے واپس لوٹ جانے کا، دوسرا شکست کا، تیسرا اپنے شہیدوں کا، چوتھا مرہونین کا، پانچواں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر کا، اور چھٹا اس جنگ کے انجام کا۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں رسول کی شہادت کی افواہ کا غم پہنچایا ہے وہ پہلے تمام قسم کے غموں سے باری تھا مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کا ایک ایسا ضابطہ بتا دیا ہے اس آیت میں جو ایک مسلمان کو کسی بھی مشکل کے وقت کم ہمت بننے سے بچاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو بھی تکلیف یا مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ پہلے ہی اللہ کے علم میں ہوتی ہے، اور صرف وہی تکلیف اور رنج تمہارا دور کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس پر افسوس کرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ مشکلات کو حل کرتا ہے۔ ایک مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ مصیبت کے وقت ڈگمگا جائے، وہ اسلام سے بے دل ہو جائے، نہ ہی زیادہ خوشی میں زیادہ حد سے زیادہ خوش ہو جائے، نہ تو غم پہ غم لیے جائے۔ یہ نہیں ہے، بلکہ میانہ روی اپنے مزاج میں قائم کرنی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا ہے۔ آیت نمبر 154، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ یقولون حل لنا من الامر من شیء قل ان الامر كله للہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لك یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر امن بخشنے والی اونگ طاری کر دی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں صرف اپنی جانوں کی فکر پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ کے متعلق ناحق اور جاہلیت کیسے گمان کرنے لگے تھے۔ وہ پوچھتے تھے کہ آیا اس معاملے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ آپ ان سے کہہ دیں کہ اس معاملے میں جملہ اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہیں، وہ اپنے دلوں میں ایسی باتیں چھپائے ہوئے ہیں جنہیں وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ معاملے یعنی جنگ احد میں ہمارا کچھ بھی عمل دخل ہوتا تو ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے مرنا مقدر ہو چکا تھا وہ یقیناً اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ شکست کا معاملہ تمہیں اس لیے پیش آیا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ یعنی کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اللہ تمہیں اس سے پاک کر دے، اور اللہ دلوں کے خیالات تک کو خوب جانتا ہے۔ اتنے شدید قسم کے غموں کے بعد اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر اونگ طاری کرنا ایک نعمت سے کم نہیں تھا۔ اونگ سے جسمانی اور روحانی دونوں طرح کا سکون حاصل ہو جاتا ہے، بدن کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے اور غم بھی ایک دم بھول جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ احد کے دن عین جنگ کے دوران مجھے اونگ نے آ لیا، تلوار میرے ہاتھ سے گرنے کو تھی، میں نے اسے تھام لیا، پھر گرنے کو ہوتی میں اسے تھام لیتا، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ جو مسلمان غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے سب کے سب پختہ ایمان والے اولو العزم اور بہادر نہ تھے، بلکہ کچھ کمزور دل بھی تھے، اور انصار میں سے تو کچھ منافقین بھی تھے جو انصار کے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے علاوہ تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں نہ اسلام کی فکر تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، انہیں بس اپنی جانوں کی فکر تھی۔ اس گروہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ابو سفیان نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ کبھی وہ سوچتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول نے فتح نصرت کے جو دعوے کیے ہیں وہ کہاں گئے۔ اب لوگوں کے متعلق ترمذی میں جو روایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دوسرا گروہ منافقین کا تھا جنہیں اپنی باتوں کے علاوہ کسی اور بات کی فکر نہیں تھی، وہ سب سے زیادہ بزدل تھے،
سب سے زیادہ مرعوب اور سب سے زیادہ حق کی حمایت کرنے سے گریز کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر یہ ہے کہ جس مقام پر بھی موت واقع ہونی ہوتی ہے ہو جاتی ہے۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تمہاری موت میدان جنگ میں لکھی تھی تو میدان جنگ میں ہی آنی تھی۔ اگر تمہاری موت تمہارے گھروں میں لکھی ہوتی، تمہاری موت کا وقت مقرر ہوتا، وہ تمہارے گھروں میں بھی تمہیں آ سکتی تھی۔ اس جنگ اور پھر اس میں شکست کے واقعے سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کے متعلق سب کو پتہ چل گیا کہ وہ اپنے ایمان میں کس قدر مضبوط ہے، بہادر ہے اور عزم کا پکا ہے، اور اسی طرح کمزور ایمان والوں، بزدلوں اور منافقوں کا بھی حال سب کو پتہ لگ گیا۔ یہ جنگ ایک امتحان گاہ تھی جس نے واضح کر دیا کہ کس کے دل میں کیا ہے۔ دوسرا، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ایک یہ بھی تھی کہ کمزور مسلمانوں کو اپنی کمزوریوں کا اندازہ ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ان وسوسوں سے اور ان کمزوریوں سے پاک صاف کر لیں، اور منافقین کا بھی جو نفاق ہے وہ مسلمانوں کے سامنے کھل کر آ جائے۔ آیت نمبر 155، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ جس دن دونوں لشکروں کی مٹبھیڑ ہوئی تو تم میں سے جو لوگ پسپا ہوئے تو اس کی وجہ محض یہ تھی کہ ان کی بعض لغزشوں کی بنا پر شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا کیونکہ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ یعنی غزوہ احد میں جو مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ہوئی تھی، اس شکست کے بعد بعض مخلص مسلمانوں نے بھی فرار کی راہ اختیار کر لی، بالخصوص اس وقت جب آپ کی وفات کی افواہ پھیل گئی اور مسلمانوں کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وہی درہ کو چھوڑنے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والی غلطی کا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ غلطی جو مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی، یہ راہ فرار اختیار کرنا ان مومنوں کے اپنے عزم سے نہ تھا، بلکہ یہ ایک شیطانی اغوا تھا، ورنہ ان کے دل ایمان پر قائم تھے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 13 یا 14 مسلمان رہ گئے تھے، جن میں سے 7 مہاجرین تھے اور 7 انصار تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور کفار نے آپ کے گرد گھیرا ڈال لیا تو اس دوران 2 صحابہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ نے آپ کی جان کی حفاظت کے لیے جان نثاری کے بے مثال نمونے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ جب تم لوگوں نے پیٹھ پھیری تھی مٹبھیڑ ہونے کی وجہ سے اور مسلمانوں کے دل جو کمزور ہو گئے تھے، وہ ان کی اپنی وجہ نہیں تھی، ان کے نفس کی وجہ نہیں تھی، بلکہ شیطان نے ان کو بھٹکا دیا تھا، اور شیطان نے انہیں اس طرح سے فورس کیا تھا کہ وہ مال غنیمت کی طرف لپکے، جبکہ ان کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی مائل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انہیں معاف فرما دیا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔